बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैर खैरियत व आफियत से होंगे। आज 1 फरवरी 2026 इतवार का दिन है। आज की ख़बरों में नाज़रीन शामिल करेंगे बलूचिस्तान में जो हालात चल रहे हैं। बलूचिस्तान में एक और फ़िज़ाई कार्रवाई दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ की गई है। जो इंडियन प्रॉक्सी हैं जो हालात ख़राब कर रहे हैं, BLA, BLF और BRA, इनके ख़िलाफ़ एक बड़ी कार्रवाई की गई है जिसमें अब तक 30 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। इस हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। और साथ ही नाज़रीन चीन के बाद रूस के बहरी बेड़े भी रवाना हो गए हैं जंगी मशकों के लिए ईरान ने एक बड़ी धमकी भी दी है कि अगर उस पर हमला किया गया तो पूरे खित्ते के हालात जो है वो ख़राब होंगे। और स्पेशली सऊदी अरब की तरफ इशारा है। अगर सऊदी अरब पे ईरान हमला करता है, ईरान पे अमेरिका हमला करता है और अमेरिका ईरान पे हमला करता है और ईरान फिर सऊदी अरब पे हमला करता है तो पाकिस्तान की पोजीशन क्या होगी, इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले आप तमाम देखने वाले से गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप दोस्तों के ताउन से हमारे इस चैनल को दोस्त पसंद कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो देख रहे हैं काइंडली वो भी सब्सक्राइब कीजिएगा और बिल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी रोज़ाना की वीडियो आपको मौसूल हो सके। नाज़रीन बलूचिस्तान नोशकी के इलाके में उनके गर्दनवा में सर्च ऑपरेशन हो रहे थे जो छुपे हुए थे कल जो सैकड़ों की तादाद में BLA और BLF, बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच लिबरेशन फ्रंट और ये इंडियन प्रॉक्सी जो है बाकायदा इंडिया इनको सपोर्ट कर रहा है। उन्होंने हमले किए थे 12 मकामात पे जिसमें 18 आम शहरी ख़वातीन और बच्चे शहीद हो गए थे पाक सिक्योरिटी फोर्सेस के। 16 तकरीबन जवान बीच में शहीद हो गए थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने तकरीबन 100 से ज़ायद शिद्दत पसंद दहशतगर्दों को हलाक कर दिया था। अब बीच में जो नोशकी में जो सर्च ऑपरेशन किया, क्वाडकॉप्टर इस्तेमाल किए, ड्रोन इस्तेमाल किए, ज़मीनी कार्रवाई की है और वहाँ पे 30 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। तो सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी है। दूसरा, बलूचिस्तान को लेके जो मुख्तलिफ प्रोपेगेंडे किए जाते हैं नाज़रीन, ये BLA, BLF, BRA, इससे पहले वीडियो में मैंने कहा कि अगर इनकी तादाद 2000 से बढ़ा के 5000 भी करा दें तो ये किसी इलाके को कब्ज़ा नहीं कर सकते। ये एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं कि लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो कर देते हैं कि हमारी अब भी स्ट्रेंथ मौजूद है और ये बाकायदा साजिश के थ्रू होता है। तो ये किसी भी इलाके में वीडियो बना के निकलते हैं, इलाके पे हमला करते हैं, लोगों को धमकाते हैं, खौफ वगैरह फैलाते हैं, रेड की पटड़ियों को उखाड़ फेंकते हैं, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं, थानों पे हमले करते हैं, उसके बाद फ़रार होने में कामयाब हो जाते हैं। हमारा बड़ा सवाल यही है कि ये हमले करने के बाद फ़रार क्यों हो जाते हैं। और पाकिस्तान में जो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं उनको ये मालूमात तो होनी चाहिए कि हम पे हमला हो रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान में तो हमारी काफ़ी सिक्योरिटी MI, ISI, FIA, दीगर जो हमारी एजेंसियाँ हैं वो बाकायदा काम कर रही हैं। तो हम जो 7 सिक्योरिटी लैब्स के बारे में बात करते हैं उसको मुस्बत अंदाज में लेते हैं, अपनी मुस्बत तनकीद करते हैं कि यार इस तरह के हमले जो कल हुआ है ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बदनामी बन रही है। पूरा मुल्क इस टाइम पे एकजुट हो चुका है और इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ है, बाकायदा बात कर रहा है, बाकायदा अपनी आवाज़ उठा रहा है। मगर इसका नाज़रीन एक परमानेंट सलूशन निकालना पड़ेगा। अगर हम कहते हैं बार बार, अगर हम यही कहते हैं कि ये 1500 लोग हैं, ये 2000 लोग हैं, ये 5000 लोग हैं, तो इनका एक रास्ता निकालना पड़ेगा। इनके ख़िलाफ़ अगर आपने ऑपरेशन करना है तो बलूचिस्तान में जो हुकूमत आपने इस टाइम पे बिठाई हुई है, इससे पहले PDM के निगरान दौर में अगर आप देखें तो ये मौसूफ वज़ीर दाखिला थे। इनको फिर वहाँ से रिज़ाइन करा के इनको पीपल्स पार्टी में शामिल किया गया और वहाँ पे सरफराज बुगटी को जो है वो वज़ीर आला बनाया गया। तो मुकम्मल तौर पे ये सरफराज बुगटी जो है उनके पास सारे इख्तियारात हैं। वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिल के जो भी करना होता है वो कर लेते हैं। उसके बावजूद ऐसा हमला होना ये एक बहुत बड़ी नाकामी मानी जा रही है। तो जब सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत एक पेज पे है, एक साथ काम कर रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी हो रहे हैं, टारगेटेड ऑपरेशन भी हो रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है। अब भी अगर फैसला करते हैं कि हमने
ایک فل سکیل پہ لارج سکیل پہ بلوچستان میں آپریشن کرنا ہے تو اس پہ بھی کوئی روک ٹوک نہیں ہے. اس کے باوجود بڑا سٹیپ کیوں نہیں لیا جا رہا؟ آیا یہ جن پہاڑوں میں ہے وہاں پہ ہماری ریچ نہیں ہے؟ کیا یہ ہمارے علاقوں میں ہے نہیں؟ ایران نے اپنا بارڈر مکمل طور پہ بند کر دیا ہے. ایران کے اپنے حالات جنگی اس ٹائم پہ شروع ہیں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ کرائسس چل رہے ہیں، ان پہ بھی جنگ مسلط ہے. اس سے پہلے جو پاکستان نے تھوڑی بہت مدد کی تھی جون 2025 میں ایران کی، جس میں انہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا تھا، اس کے بعد تو ایران نے بھی بارڈر سے آکسیجن دینا ان کو بند کر دی تھی. اب ایک افغانستان رہ گیا، افغانستان کے تھرو ان کو آکسیجن مل رہی ہے. اور یہ جو ویڈیو بنا کے بھجوا دیتے ہیں کہ ہم اس علاقے میں موجود ہوتے ہیں اور یہاں سے ہم کارروائی کر لیتے ہیں، تو وہ باقاعدہ سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں. ان کی ساری خبریں، سارے پیجز، آج کل یہ زیادہ تر شدت پسند دہشت گرد سوشل میڈیا کا استعمال بڑی چالاکی سے کر رہے ہیں. اور ان کے جو لوگ ہیں وہ ملک سے زیادہ تر بیرونی ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور انڈیا کا اس ٹائم پہ مکمل ایک پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف ہے. اور وہ ایسے دکھاتے ہیں، اپنے ساتھ بلوچ لکھا ہوتا ہے، اپنے ساتھ مری لکھا ہوتا ہے، اپنے ساتھ بھٹی لکھا ہوتا ہے. پیچھے آپ دیکھیں تو را کا ایجنٹ بیٹھا ہوگا، انڈین کا سپاہی بیٹھا ہوگا. انہوں نے ہزاروں کے حساب سے ہائر کیے ہوئے ہیں بندے اس کام کے لیے کہ بلوچستان میں آپ نے سوشل میڈیا پہ یہی ایکٹیویٹی کرنی ہے روزانہ کے حساب سے. تو پاکستان ایک تو سوشل میڈیا کو اسپیشلی دیکھیں. یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا، ہماری سیکیورٹی فورسز ہاتھ ڈال رہی ہیں، مگر وہ ملک سے ہیں باہر. اس لیے جب سوشل میڈیا آپ کھولتے ہو تو زیادہ تر لوگ جو ہے وہ بلوچستان کے بارے میں اناب شناب بکواس جو اپنی ہے وہ کر لیتے ہیں. حالانکہ سیکیورٹی فورسز کے لیبس بھی ہم بتا رہے ہیں کہ نقصان بھی ہے، ہماری ایجنسیوں کی فیلئر بھی ہے، اور اب بھی جو کامیابیاں حاصل کی ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہے کہ 100 شدت پسند دہشت گردوں کو یار مارنا ابھی 44 گھنٹوں میں 150 ہو گئے. اور 150 کے ساتھ یہ 30 آج جوڑ دیں جو نوشکی میں ہلاک کر دیے گئے ہیں، تو یہ تقریباً 180 185 تقریباً 50 گھنٹوں میں آپ نے ہلاک کر دیے بیلے کے دہشت گرد. مطلب یہی ہے کہ یہ آتے رہیں گے 3 مہینے بعد 2 مہینے بعد اس طرح کا ایک منظم حملہ کریں گے تو پوری دنیا میں آپ کی بدنامی ہوتی ہے. پاکستان کی فورسز دنیا میں اپنا ایک مقام بنا چکی ہے. اب دنیا کی نظریں اس پہ ہیں کہ یار یہ اپنے ملک میں اپنے صوبوں سے چند ہزار دہشت گردوں کا خاتمہ نہیں کر سکتے. وہاں پہ پھر آپ کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ پھر کمزور پڑتی ہے. آپ نے جو اپنا امیج انڈیا کے ساتھ جنگ کر کے بنایا ہوا ہے اور آپ جیت چکے ہیں اتنے بڑے ملک کو 3-4 گھنٹے میں چھت کرنا، اس کے بعد اگر یہی حال ہمارے 2 صوبوں میں ہے کہ ہم ان کو کنٹرول نہیں کر پا رہے، آپس کے کچھ اختلافات خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں تو فری ہینڈ ہے. میں تو بلوچستان پہ حیران ہوں کہ فری ہینڈ ہمارے ساتھ ہے. آج بھی اگر آپ نے آپریشن کرنا ہے کوئی روک ٹوک نہیں ہے. خیبر پختونخوا میں بھی آپریشن کرنا ہے تو کوئی روک ٹوک ہے نہیں، کیونکہ خیبر پختونخوا اگر مخالفت بھی کرتی ہے تو وفاق نے، کیونکہ وفاق کے جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بارڈر پہ جو دشمن بارڈر کے اندر داخل ہوتا ہے اور ملک کے لیے خطرہ ہوتا ہے اس کے خلاف وہ کارروائی کرتے ہیں. تو سیکیورٹی فورسز اپنی کارروائیاں کریں، اپنی انٹیلیجنس کو بہتر کریں. اور اگر یہ پہاڑوں میں موجود ہیں، بلوچستان کے پہاڑوں میں جگہ جگہ پہ، نوشکی میں، پسنی میں، جہاں بھی ان کے ٹھکانے موجود ہیں، ان پہ وار کرنا چاہیے، ان کے خلاف بڑا آپریشن کرنا چاہیے. جو علاقے اپنے خالی کرنے ہیں وہ خالی کر دیں خدا کے لیے، تاکہ اس طرح کے منظم حملے دوبارہ نہ ہو. یا 12 مقامات پہ یکدم یہ حملہ آور ہوتے ہیں. اور وہ کون سے علاقوں پہ حملے آور ہوتے ہیں؟ ڈی سی آفس پہ، ایف سی کیمپ میں، پولیس اسٹیشنز پہ، ڈپٹی کمشنر کے آفس پہ، بینکوں میں لوٹ مار کرتے ہیں. تو یہ ایسے سیکیورٹی علاقوں پہ یہ حملہ کر دیتے ہیں کہ حیرانگی ہوتی ہے ہمیں. پوری دنیا میں آپ کا امیج جو ہے وہ اس سے خراب ہو رہا ہے. چائنا نے، برطانیہ نے، امریکہ نے، قطر نے، متحدہ عرب امارات نے، سعودی عرب نے، تمام ممالک نے اس کی مذمت کی اور پاکستان کو سپورٹ کی ہے. ایون کہ چائنا نے تو پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے جو کارروائی کی ہے جس میں 150 کے قریب شدت پسند دہشت گردوں کو، ان کو BLF کو ہلاک کیا ہے، اس پہ داد دی ہے کہ بڑی کارروائی کی ہے سیکیورٹی فورسز نے. آگے اب مزید
یہ جو چل پڑا ہے، انہوں نے جو حملہ کیا ہے، اب اس کو اس طرح ہینڈل کرنا ہے کہ آگے 8 10 12 دن مسلسل ان کا پیچھا کرنا ہے، مسلسل آپ نے کارروائیاں کرنی ہے، اور ان کے یہ لوگ جو ہے، ان کے خاندان ہیں، ان کے وہاں پہ گھر ہے، باقاعدہ ان سے رابطہ ہونا چاہیے، ان کو پکڑنا چاہیے کہ آپ نے اپنے بیٹے کو اس تنظیم میں کیوں دیا ہوا ہے۔ یہ ان بلوچستان کے ہی لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو ان تنظیموں کے حوالے کیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یار وہ بس چلا گیا اور یہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اپنے والدین سے رابطے میں بھی ہوتے ہیں۔ آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے ان کو، ان کی فیملیز کو اٹھائیں، ان کے والدین کو اٹھائیں، تو ان کو آئیڈیا ہوگا، کیونکہ یہ ملک کو زیادہ نقصان اس ٹائم پہ پہنچا رہے ہیں۔ یہ جو 12 مقامات سے حملہ ہوا ہے، یہ جو ہمارا اس سے پہلے جعفر ایکسپریس تھا، اس سے بڑا حملہ تصور کیا جا رہا ہے۔ تو سیکیورٹی فورسز چوکس ہیں، پوری قوم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ہے، اور سوشل میڈیا پہ اپنے لوگوں کو مزید قریب لے کے آؤ تاکہ اس کا مقابلہ کیا جا سکے۔ ایک تو انڈیا کی آپ اسٹرینتھ دیکھیں، اگر وہ 1.5 ارب کی آبادی ہے اور ہم 25 کروڑ ہیں، اور اگر وہ 30,000 40,000 50,000 لوگ بھی سوشل میڈیا پہ نکال دیتے ہیں، تو اتنے لوگ تو ہم نہیں نکال پا رہے۔ اپنی ٹیم بنائیں، اور یہ سوشل میڈیا پہ اس کا باقاعدہ ان پروپیگنڈے کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ جو تھوڑے بہت آپ سے دور گئے ہیں ان کو خفا نہیں کرنا چاہیے۔ بلوچستان میں ایک تو جو اپنے ناراض لوگ ہیں، جو اپنے لوگ ہیں، جو ملک کے خلاف ہیں نہیں، جو آئین کے اندر رہتے ہوئے اختلاف ظاہر کرتے ہیں موجودہ حکومت سے دھاندلی کے حوالے سے، ان لوگوں کو قومی دھارے میں واپس لائیں۔ جو قومی دھارے سے باہر نکل گئے وہ چھوڑیں، جو خفا ہیں، ناراض ہیں، ان کو راضی کریں، ان کو اپنے ساتھ بٹھائیں، تبھی یہ معاملات آگے جا کے حل ہو پائیں گے۔ تمام تر قوم کو، اب بلوچستان کا مسئلہ ہے تو بلوچستان کے جن جن علاقوں میں یہ مسائل کھڑے ہوئے، ان کے قبائلی عمائدین کو، ان کے بڑوں کو، ان کے سیاسی پارٹی اور اپوزیشن کے لوگوں کو، سب کو اکٹھا کرنا چاہیے، اور جو لوگ، جو دہشت گرد، جو BLA اور BLF کے لوگ تھے، جن خاندان سے، جن کے والدین اس ٹائم پہ ہیں، ان سے باقاعدہ پوچھ گچھ ہونی چاہیے۔ ان کو بلا کے، ان کو جب آپ ان کو پکڑیں گے تو ان کو احساس ہوگا کہ ہمارے والدین پکڑے گئے ہیں۔ ناظرین، ایران میں حالات تو جو ہامنائی ہے، منظر عام پہ آنے کے بعد انہوں نے بڑا بیان دیا ہے۔ ایک تو قطر کے وزیر اعظم جو ہے، امریکہ کا خصوصی پیغام لے کے گئے تھے کہ آپ مذاکرات کے لیے بیٹھیں، اپنے جو ایٹمی آپ کا پروگرام ہے، جو صلاحیت ہے آپ کی، تنصیبات جو ہے اس پہ مذاکرات کرنے ہیں، اپنے میزائل کے رینج کو کم کرنا ہے، اس سے تو انہوں نے انکار کر دیے۔ یہ ایک آخری میسیج تھا جو امریکہ نے کنوے کیا، مگر آج ہامنائی نے بڑا بیان دیا ہے، جو لیڈر، سپریم لیڈر ہیں ایران کے، اور ان کے آرمی چیف نے بڑا بیان دیا ہے، اور ان کی جو اسمبلی ہے اس میں جو ایران کے جو سپیکر تھے محمد باقر اور دیگر پارلیمنٹ کے جو اراکین تھے، انہوں نے پاسدارانہ انقلاب کی وردی پہن لی تھی اور امریکہ کے خلاف نعرے لگائے باقاعدہ۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جنگ اب جو امریکہ کے 2 ہفتوں سے دھمکیاں چل رہی ہیں، وہ جنگ کی شکل آہستہ آہستہ اختیار کرنے جا رہا ہے، اور ایران کے سپریم لیڈر کا لہجہ بھی سخت ہے، اور ایران کے آرمی چیف کا لہجہ بھی سخت ہو رہا ہے۔ پارلیمان کے جو ممبران ہیں پارلیمان کے، انہوں نے جو وردیاں پہنی ہیں اور خلاف آوازیں دی ہیں امریکہ کے خلاف، ان کا لہجہ بھی سخت ہو رہا ہے۔ عوام بھی بیرونی طاقت کے خلاف متحد ہو گئی ہے۔ اب چین کی، روس کی، اس سے پہلے چین کے جو بیڑے تھے، جو بحری مشقیں ان کی ہونی ہیں، جنگی مشقیں 052D اور 054A، ان کے جو اسپیشل بحری بیڑے ہیں، بہترین جدید قسم کے اسٹیلتھ، وہ ایران پہنچ گئے ہیں، اور اب روس کے جو بیڑے ہیں وہ بھی پہنچ رہے ہیں، جن میں گائیڈڈ میزائل اور سب کچھ ہے، جدید ترین الیکٹرانک وارفیئر سسٹم، وہ بھی روانہ ہو گئے ہیں ایران کی طرف۔ تو اب اس ہفتے میں چین، ایران اور روس کی جنگیں مشقیں ہوں گی، اور وہاں پہ مشقیں ہو رہی ہیں جہاں ایک طرف امریکہ کے بحری بیڑے ہیں۔ تو یہ ایک میسیج بھی ہے، پہلے سے طے شدہ پروگرام تھا، مگر ایسے موقع پہ امریکہ کا ایران کی طرف پورے ایران کو کور کرنا، ان کی ناکابندی کرنا، اور ایسے موقع پہ دنیا کی بڑی طاقتیں روس اور چین کا ساتھ ہونا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک امریکہ کے سامنے ایک بڑا خطرہ بھی ہے
کہ ان دنوں وہ حملہ بھی نہیں کر سکتے۔ ایک تو جو میسج کنوے کیا ہے، جو سعودی عرب کے وزیر دفاع نے بیان دیا تھا، اور جو ٹرمپ نے اس کی وضاحت بھی پھر کر دی جب ان سے سوال پوچھا گیا، جو وزیر دفاع تھے سعودی عرب کے، کہ آپ دھمکیاں دے رہے ہیں، اس سے ایران جو ہے وہ بے لگام ہو جائے گا۔ اس پہ ٹرمپ نے بھی کہا کہ کچھ ممالک یہ سمجھتے ہیں مگر ایسا نہیں ہے۔ اب ایران کی طرف سے جو خبریں آ رہی ہیں کہ یہ جنگ جو ہے، خامنائی نے کہا ہے کہ یہ علاقائی جنگ نہیں ہوگی، یہ صرف ایران کی جنگ نہیں ہوگی، یہ پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے گی، اور جہاں جہاں پہ امریکہ کے بیسز ہوں گے ان کو نشانہ بنایا جائے گا۔ سعودی عرب کی طرف بڑا اشارہ ہے۔ ناظرین، اگر سعودی عرب پہ حملہ ہوتا ہے، کیونکہ اگر اتنے بیڑے اور اتنے فائٹر جیٹ، اور آپ نے پورا ناکہ بندی ایران کی ہوئی ہے، اگر اس پہ حملہ ہوتا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، میرے ملک کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، میری حکومت کو خاتمہ کیا جا رہا ہے، میری افواج کو مارا جا رہا ہے، میرے پہ چڑھائی کی جا رہی ہے، تو جہاں پہ ان کے فوجی موجود ہیں اور جہاں پہ ان کے اڈے ہیں، جہاں پہ ان کی تنصیبات ہیں، عرب ممالک میں، خلیجی ممالک میں، ڈیفینیٹلی وہ وہاں پہ وار کرے گا۔ اور اگر وہ سعودی عرب پہ وار کرتا ہے تو ہمیں ذرا مشکل آ رہی ہے۔ اللہ نہ کرے یہ جنگ ہو۔ میں جو بار بار کہتا ہوں کہ یہ جنگ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے، ہر اینگل سے۔ بارڈر کا پڑوسی ملک ہے، اگر ایسے میں وہ سعودی عرب پہ حملہ کرتا ہے تو پاکستان سعودی عرب کے ساتھ ڈیفنس ڈیل میں ہے، اور ساتھ اگر یہاں پہ کوئی تبدیلی آتی ہے اس شکل میں بھی نقصان پاکستان کا ہوتا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کی من پسند حکومت، من پسند وزیر اعظم اور سپریم لیڈر کو یہاں بٹھا دیا جائے گا۔ پھر ہمارے جو بلوچستان آلریڈی کرائسس میں ہے، اس ٹائم پہ ایک پراکسی وار لگی ہوئی ہے، انسرجنسی ہے بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں، مگر بلوچستان چونکہ ایران کے ساتھ 904 کلومیٹر کا بارڈر شیئر کر رہا ہے، تو اس شکل میں بھی پاکستان کو نقصان ہے۔ اور جب حملہ ہوگا تو اگر سعودی عرب پہ حملہ ہوتا ہے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہو جائے گی، آگے معاملات جو ہیں وہ ہاتھ سے نکلتے جائیں گے، تو پاکستان کے لیے ایک مشکل وقت آنے والا ہے۔ اللہ خیر کرے، اللہ کرے کہ یہ جنگ نہ ہو اور مذاکرات کے ذریعے یہ بات چیت کو حل کیا جائے۔ امریکی کی تڑیوں سے امریکہ 2 ہفتے سے مسلسل تڑیاں اور دھمکیاں دے رہا ہے۔ اس دھمکیوں سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ حملہ نہیں کرنا چاہ رہے، مذاکرات کے لیے ان کو بٹھانا چاہ رہے، اور وہی ان پہ ایک پریشر ڈالا ہوا ہے جو اتنے بیڑے لے کے آئے ہیں۔ اسرائیل کا بھی کہنا ہے کہ ہم اس جنگ میں نہیں ہیں، مگر موجودہ جو آج بیان دیا ہے نتنیاہو نے کہ یہ جو ایران کی حکومت ہے یہ تبدیل ہونی چاہیے، وہاں پہ حکومت جو ہے وہ خامنائی کی نہیں ہونی چاہیے، جمہوری حکومت ہونی چاہیے۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ حکومت تبدیل کی جائے، بڑی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ خامنائی ایک بار پھر، آیت اللہ خامنائی جس کا 1981 میں صدر رہے ہیں، خمینی کے انتقال کے بعد، وفات کے بعد 1989 میں سپریم لیڈر بنے، 37 سال اقتدار میں رہے، ان کو ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اب یہ منظر عام پہ آ گئے ہیں۔ اگر وہ انہیں بھی شہید کر دیتے ہیں تو ان کی یہ بھی بہت بڑی جیت ہے، پھر بھی وہ واپس چلے جائیں گے۔ ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ یہ سپریم لیڈر اس ٹائم پہ نہ ہو۔ آج خامنائی نے بھی کہہ دیا ہے کہ امریکہ مجھے تابع کرنے چاہ رہا ہے، ایران کو تابع کرنے چاہ رہا ہے، مگر ایران کی عوام، ایران کی جمہوریت اس راہ میں بڑی رکاوٹ امریکہ اور اسرائیل کے لیے بنی ہوئی ہے۔ ناظرین، امریکہ اسرائیل کو سیف کرنے کے لیے، اسرائیل کو محفوظ کرنے کے لیے ان کے سامنے ایک ہی دشمن ہے، وہ ہے ایران۔ وہ نہیں چاہتے کہ اسرائیل کی آنکھوں میں کوئی آنکھیں ڈال کے بات کرے، اور کوئی مقصد نہیں ہے اس میں۔ ایران آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے، یہ انہیں پسند نہیں آ رہا، اور 2025 جون میں جو بیلسٹک میزائل، جو روایتی میزائل اور جو ہائپرسونک میزائل انہوں نے فائر کیے تھے، اور جو ایک دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ ہمارے پاس آئرن ڈوم ہے، ہمارے پاس آئرو 3 ہے، ہمارے پاس آئرو 2 ہے، ہمارے پاس تھارڈ ہے، ہمارے پاس پیٹریاٹ ہے، یہ سارے فضائی دفاعی نظام جو دنیا کے بہترین نظام ہیں، اس نے پورے آسمان کو کور کیا ہوا ہے، اور اسرائیل جو ہے وہ مکمل طور پہ محفوظ ہے۔ وہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ وہ بھی 11 دن کی جنگ میں آخری 4 دن پٹائی ہوئی ہے اسرائیل کی، اور وہ آسمان میں انہوں نے بڑے بڑے سوراخ کیے، بڑے بڑے چھید کیے،
اور تباہی پھیر دی تھی انہوں نے. اس جنگ میں بھی اگر تھوڑا سنبھلنے کا موقع مل گیا, امریکہ کوشش کرے گا اگر جنگ کرتا ہے تو, کیونکہ 2 ہفتوں سے دھمکیاں ہیں, مسلسل دھمکا رہا ہے, میز پہ لے کے آ رہا ہے تاکہ شرائط مان لے. فرض کریں اگر حملہ کر بھی دیتا ہے تو وہ ایسا تابڑتوڑ حملہ کرے گا کہ ان کو سنبھلنے کا موقع نہ ملے, ان کی ٹاپ لیڈرشپ کو اڑا دیا جائے گا. کوشش کی جائے گی, کیونکہ پہلے سے ہو چکا ہے کہ ان کی سپریم لیڈر کو جو ہے وہ راستے سے ہٹایا جائے, ان کی فضائیہ کے سربراہ کو, ان کی آرمی کی سربراہ کو, 10 12 15 اہم لیڈروں کو راستے سے ہٹایا جائے گا تاکہ ان کا کام آسان ہو. ورنہ اگر سنبھلنے کا موقع مل گیا تو پرزاران انقلاب اس ٹائم پہ بڑی مضبوط ہے. سنبھلنے کے موقع کے ساتھ انہوں نے جو اب نیا سنائپر میزائل نکالا ہوا ہے, جسے سنائپر کا نام دیا ہوا ہے, ایک ایسا میزائل متعارف کرا دیا ہے جو صرف بیڑے, یہ سنائپر جو ورڈ دیا ہے, یہ آج جو یہ خبر پھیلی ہے, یہ امریکی بیڑے کو نشانہ بنانے کے لیے انہوں نے اس میزائل کا نام سنائپر دیا ہوا ہے. یہ غیر معمولی طور پہ درست نشانہ سمندر میں اپنے اہداف کو آسانی سے بنا لیتا ہے. اور بھی ان کے پاس بہترین سمندر میں فائر کرنے والی میزائل موجود ہے. ہائپر سونک میزائل جس کی رفتار 15-14 میک کے برابر ہے, وہ انہوں نے رکھے ہیں ان اسلامی ممالک کے لیے جہاں پہ امریکی اڈے ہیں, اور اسپیشلی اسرائیل پہ. امریکہ اگر حملہ کرتا ہے تو ان کا پہلا حملہ جو ہے, ایک صرف اس سے پہلے انہوں نے اپنا دفاع کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو 11-12 دن کی جنگ میں. اس بار ایران نے فیصلہ کر لیا کہ صرف دفاع نہیں کیا جائے گا کہ ہم بس دفاع میں لگے رہیں. انہوں نے دفاع کے ساتھ ہی سیدھا وار بھی کر دینا ہے, تو پوری دنیا کو خطرے میں ڈال دینا ہے. امریکہ کی یہ غلطی ہوگی اگر وہ ایران پہ چڑھائی کرتا ہے. مزید خبریں آتی ہیں ناظرین, اس پہ ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.